अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 दिसंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम भारत की पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल से बढ़ती हुई कुर्बतों के हवाले से है। नाज़रीन किराम, एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि इसराइल ने खुसूसी तौर पर भारत के साथ राबते और कुर्बतें बढ़ा दी हैं जब से LOC पर और इसी तरह से चाइना के साथ LAC पर भारत का राबता ख़त्म हुआ है और मुसलसल इश्ताल अंगेज़ी बढ़ रही है। तब से इसराइल खुसूसी तौर पर भारत की मदद कर रहा है। अब नाज़रीन, जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह कहा गया है कि इसराइल के जो खुसूसी सफ़ीर हैं, मंदूब हैं भारत के अंदर, उन्होंने मोदी के साथ और इसी तरह से मोदी की हुकूमत के दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया है और इसराइल की जानिब से हर तरह की मदद भारत को फराहम की जाएगी। मिलिट्री, अस्करी और इसी तरह से सियासी, सफारती हर महाज पर इसराइल भारत के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल की जारियत इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल के ऑफर को ठुकराया है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ना करने का पाकिस्तान ने ऐलान किया है, जिसकी वजह से इसराइल को ज्यादा तकलीफ है। आप जानते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में मुत्तहिदा इमारात का दौरा किया था और वापस से पाकिस्तान जब वो आए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि हमने UAE को बता दिया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, मुत्तहिदा इमारात के ज़रिए से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला गया कि इसराइल को पाकिस्तान भी तस्लीम करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया है, जिसके बाद इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में इजाफा हो चुका है और अब भारत के साथ मिलकर इसराइल पाकिस्तान पर हमले करने की प्लानिंग भी कर रहा है। यही वजह है नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जो पाक फौज पर हमला हुआ और इसी तरह से शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के साथ जो मदद है वो इसराइल कर रहा है और इसराइल ही भारत के साथ मिलकर LOC पर भी इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के खुफिया इदारे, अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम हाई अलर्ट हैं कि भारत को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना ही इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। ये दोनों मुल्क के अपना शौक पूरा करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के मुकाबले में आकर देख लिया जाए, इन्हें पाकिस्तान फरवरी की तरह एक और सरप्राइज़ देगा। और यही वजह है नाज़रीन, हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के 2 महीने इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं इस खित्ते के लिए। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि भारत और इनके इत्तेहादी पाकिस्तान के अरबों डॉलर के CPEC मंसूबे को तबाह करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इदारे हाई अलर्ट हैं और आलमी बरादरी को भी तवज्जो दिलाई गई है कि भारत की दहशत गर्दी को देखा जाए, वरना पाकिस्तान ने अगर भारत के परखच्चे उड़ाए तो फिर दुनिया को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत की चीन के खिलाफ साजिश के हवाले से और चीन और भारत के दरमियान जंग के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के आर्मी चीफ 3 रोज़ा दौरे पर साउथ कोरिया रवाना हो चुके हैं। जनूबी कोरिया के अंदर भारत फौजी अड्डे कायम करना चाहता है ताकि चाइना के बॉर्डर के करीब भारत के मिसाइल नस्ब हो जाएं, भारतीय फौजें वहां पर हों, भारत के जंगी जहाज़ हों और भारत वहां से चाइना पर हमला कर सके। नाज़रीन, भारत मुसलसल मशरक़ के अंदर अपनी जारियत को बढ़ाता जा रहा है। साउथ चाइना समंदर जहां पर इस वक्त शदीद तरीन इश्तियाल अंगेज़ी है, एक तरफ से चीन के बाहरी जहाज़ मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से रूस भी चीन की मदद के लिए मुसलसल फ़िज़ाई जंगी मशकें कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, भारत भी वहां पर अब साउथ चाइना समंदर के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए पहले वियतनाम के साथ 2 रोज़ा बाहरी जंगी मशकें कर चुका है, वहां पर फौजी अड्डा बनाने के लिए मुज़ाकरात कर चुका है और इसी तरह से अमेरिका के बाहरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो भी मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन, भारत ने अपने आर्मी चीफ को जनूबी कोरिया भेजा है ताकि वहां के हुकाम के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए से मुज़ाकरात करके फौजी अड्डे के क़याम की मंजूरी ली जाए और भारत चीन को यूं प्रेशराइज कर सके, यूं धमकियां दे सके। आप जानते हैं नाज़रीन, चीन और जनूबी कोरिया के दरमियान हालात उस तरह के बेहतर नहीं हैं। यही वजह है नाज़रीन, जापान के साथ है और जनूबी कोरिया के साथ चीन की जो बहुत से जज़ायर हैं उन पर इख्तलाफात हैं, इसी का भारत
بھارت فائدہ اٹھا کر ان ملکوں کے ساتھ رابطے کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام تبت کارڈ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی سینٹ کے اندر، کانگریس کے اندر جو علیحدگی پسند ہیں تبت کے، ان کے لیے مدد دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں دلائی لاما جو بدھسٹ مذہب کے بہت سے جو لوگ ہیں ان کا مذہبی پیشوا ہے، وہ بھارت کے اندر موجود ہے، بھارت نے اسے پناہ دی ہوئی ہے۔ تو یوں ناظرین کرام چائنا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ، بھارت اور دیگر ملک جتنی مرضی سازشیں کر لیں لیکن چین ان کی سازشوں کے مقابلے میں تیار ہے۔ اور ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے بھارت کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں جدید ترین جنگی ساز و سامان کے تجربات شروع کر دیے ہیں اور آنے والے دنوں میں ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے LAC پر بھی بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام چین نے بھی بھارت کے پڑوسی ملکوں کے اندر فوجی اڈے بنانا شروع کر رکھے ہیں۔ نیپال کے اندر چین کی سیاست اور چین کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہاں اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو حکومت گرانے کی بھارتی سازش تھی وہ ناکام ہو چکی ہے اور چینی صدر شی جن پنگ خصوصی طور پر نیپال کے معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہاں خصوصی اعلیٰ سطحی ٹیم بھی چائنا کی جانب سے پہنچائی جا چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی درندگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر عام کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے ان کی لاشوں کے ارد گرد اسلحہ سجا کر دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دراصل ہم نے دہشت گرد مار دیے ہیں، حالانکہ ناظرین یہ نہتے کشمیری تھے جن کو شہید کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین شوپیاں کے اندر جو جعلی انکاؤنٹر ہوا جس پر پوری دنیا کے اندر اب بھارت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بھارت نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ جعلی انکاؤنٹر تھا اور اس میں بھی ناظرین کرام بالکل اسی طرح سے ہوا تھا کہ ان 3 مزدوروں کی لاشوں کے ارد گرد اسلحہ رکھ کر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے، لہٰذا انہیں بھارتی فوج نے مارا ہے۔ اب ناظرین کرام دنیا بھر سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ بھارت کشمیر کے اندر مظالم کے سلسلے کو روکے اور جعلی انکاؤنٹر کے اندر نہتے لوگوں کو شہید کرنے سے باز رہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارتی فوج درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کشمیر کے اندر لوگوں کے گھروں کو، دکانوں کو، پلازوں کو گرایا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر یہاں بنائے گئے تھے۔ اور اب ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارتی فوج کشمیریوں کے گھروں کو بھی آگ لگا رہی ہے تاکہ وہاں سے ان کو بھگا کر ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کشمیری حریت سیاستدان اور دیگر جو کشمیری عوام ہیں، سماجی کارکن ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر BJP دہشت گرد غنڈہ گردی کے ذریعے سے کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام مجاہدین کے تازہ حملوں کے دوران 2 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں، ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ہے، جس کے بعد رواں مہینے خودکشیاں کرنے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 15 ہو چکی ہے اور رواں سال 80 سے زائد بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی درندگی ہے اس کے خلاف عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر پرزور مہم چلائی جا رہی ہے اور بھارت کے خلاف مسلسل کمپین چلا کر بیانیہ ایک طرح سے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ بھارت پر پابندیاں عائد کی جائیں اور آنے والے دنوں میں عملاً پاکستان بھارت کے خلاف بڑا ایکشن بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر کرنے جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کے خفیہ اداروں نے الرٹ جاری کیا ہے کہ اس سال جو نیا سال شروع ہونے والا ہے اس موقع پر جو تقاریب ہونے جا رہی ہیں اس پر پاکستان کی جانب سے، لشکر طیبہ کی جانب سے بڑے بڑے حملے بھارت کے اندر ہو سکتے ہیں، لہٰذا بھارتی فوج کو، پولیس کو، خفیہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ رواں سال ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ بھارت مسلسل کوشش کرتا رہا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے لیکن بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان 2020 میں بھارت پر حاوی رہا، بھارت کو دنیا بھر کے اندر بے نقاب کیا، بھارت کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی، بھارت کی دہشت گردی پکڑی گئی اور اسی طرح سے بھارت کی را ایجنسی کو افغانستان کے اندر تباہ کیا گیا۔ اور اب ناظرین کرام جو آنے والی نئی دہائی شروع ہو رہی ہے یا نیا سال شروع ہو رہا ہے اس موقع پر پٹھان کوٹ طرز کے حملے بھارت خود کرا کے پاکستان پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بارے میں پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بھارت فوج فلیگ آپریشن کر کے الزام پاکستان پر لگائے گا لیکن دنیا خبردار رہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خالصتان تحریک کے حوالے سے اس مرتبہ پھر بھارت کے اندر ریاست پنجاب کے کسان اور سکھ سڑکوں پر ہیں اور بھارتی میڈیا میں رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ 1980 کی دہائی میں بھی سکھوں کی تحریک جو خالصتان کی تھی اس کے اندر پنجاب جو ریاست پنجاب ہے اس کے سکھوں نے بڑا کردار
کردار ادا کیا تھا، اور اس بار بھی سکھ ہی بھارت کی مودی حکومت کے خلاف احتجاج میں شریک ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا اس مرتبہ بھی بھارت کی مودی حکومت بڑی پریشانی کا سامنا کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں مودی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں پھانسی پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے، انہیں راستے سے صاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان نے آج پھر ایک بڑا حملہ کیا ہے، جس میں کابل حکومت کی پولیس کے پولیس ہیڈ کوارٹر کو اور اسی طرح سے ایک فوجی چوکی کو اڑا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کابل حکومت کے کم از کم 35 کارندے مارے گئے ہیں، جبکہ عزیز کام امر اللہ صالح جو سابق NDS چیف بھی ہیں اور اسی طرح سے اشرف غنی کے نائب بھی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل کے اندر پولیس فورس کو ڈبل کر دیا گیا ہے، لہٰذا طالبان یا دیگر گروہوں کے مسلح حملوں کو روکا جائے گا۔ لیکن افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ امر اللہ صالح خود ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے جو مخالفین ہیں ان کو راستوں سے ہٹا رہا ہے، اسی لیے فوج کو ڈبل کرنے کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہے پولیس کو، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کے ذریعے سے مارا جائے۔ جبکہ ناظرین کرام افغان طالبان کی ویب سائٹ الامارہ کے مطابق 70 سے زائد کابل فوجی طالبان کے سامنے سرنڈر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات لکھی ہیں کہ مختلف صوبوں سے ان کے سامنے متعدد کابل فوجی سرنڈر ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بین الافغان مذاکرات میں جو رکاوٹیں کابل حکومت کھڑی کر رہی تھی وہ بھی اب نہیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ طالبان کا دعویٰ ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر ان کی عملاً امارت اسلامیہ کام شروع کر چکی ہے، تعمیراتی کام جاری ہیں، اسکولوں کے اندر پڑھائی شروع ہو چکی ہے، ہسپتالوں کو بنایا جا رہا ہے، اور طالبان کے نئے جو فوجی دستے ہیں ان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، جو ایک طرح سے عملاً امارت اسلامیہ کی عملی حکومت کی بڑی علامت ہے۔ آگے بڑھی ناظرین کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ترکی سے اور آذربائیجان سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ ایک مرتبہ پھر روس کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، جہاں وہ روس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ روس اور ترکی کے درمیان شام کے معاملے پر، لیبیا کے معاملے پر، آذربائیجان کے معاملے پر اختلافات بڑھ رہے ہیں، اس لیے اب نئے سرے سے مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ روس کے خلاف ترکی اپنا پریشر برقرار رکھ سکے اور روس کو باور کرا سکے کہ شام کے اندر جو ترکی کے خلاف حملے کروائے جا رہے ہیں کرد باغیوں کے ذریعے سے، انہیں رکوایا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی سے خبر یہ بھی ہے کہ کرد باغیوں کے خلاف تازہ کارروائی کے دوران 15 کرد باغی مار دیے گئے ہیں، جبکہ متعدد گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہ جتنے بھی غیر ملکی ترکی کے اندر مقیم ہیں وہ ان میں سے اکثریت اپنے اپنے گھروں کے اندر مقیم ہے، اور گزشتہ 6-7 سالوں کے دوران لاکھوں پراپرٹی یا گھر ایسے ہیں جو بیرونی لوگوں نے خریدے ہیں، جن میں 7 لاکھ سے زائد لوگ اپنے اپنے گھر خرید کر ترکی کے اندر مقیم ہیں۔ ترکی کے اندر سرمایہ کاری کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اور لوگ بآسانی پراپرٹی خرید کر ترکی کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں، وہاں پر کام کر سکتے ہیں، وہاں ترکوں کی طرح حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تازہ کارروائی کے دوران ایک آذربائیجان کے فوجی کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا ہے، اور آرمینیا کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر آرمینیا پر آذربائیجان حملے شروع کر دے گا، پھر آرمینیا کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ آرمینیا کے اندر احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں، اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور جلد سے جلد الیکشن کروا کر نئی حکومت لانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے ماہرین نے، محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے جو 7 اشاریہ سے بھی زیادہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زلزلے کے اندر اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی یونیورسٹی کے محققین نے، سائنسدانوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ ایک ایسا بڑا تباہ کن زلزلہ آ سکتا ہے جس سے اسرائیل اور اس کے ارد گرد کے ممالک شدید متاثر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام اسرائیل کے اندر اب مایوسی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہودی پریشان ہیں کہ ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، کسی بھی وقت ان پر حملے ہو کر ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل کے یہودیوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عیسائی یہودیوں کو اپنا پکا دشمن سمجھتے تھے، لیکن ناظرین کرام چند سال پہلے
اسرائیل کے یہودی انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کر کے عیسائیوں کے ساتھ صلح کروا لی۔ اب ایک مرتبہ پھر معاملات بگڑ رہے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اختلافات ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم پوسٹ کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ BBC جو برطانیہ کا نشریاتی ادارہ ہے اس کی جانب سے ایک پروگرام نشر کیا گیا ہے، اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو فلسطینی قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، فلسطین کوئی ملک نہیں تھا، کوئی ریاست نہیں تھی، بلکہ اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا ایک ملک تھا، اسے فلسطین کہنا درست نہیں ہے۔ اس پر ناظرین کرام اعتراضات اور ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کی آدھی سے زیادہ آبادی کورونا سے متاثر ہو رہی ہے یا کورونا کی وجہ سے کورونا کی زد میں آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف تازہ حملوں کے اندر مزید 4 فلسطینی زخمی کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے فلسطینیوں کے گھروں پر، جائیدادوں پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے، اور عرب ریاستیں پھر بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے مظلوموں پر ظلم ڈھانے میں برابر کی شریک ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے، عراق سے اور شام سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے اندر موجود ایران نواز مسلح تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی میزائلوں کے اندر دگنا اضافہ کر دیا ہے، لہٰذا کوئی بھی ملک ان کو دھمکیاں دینے سے باز رہے، ایرانی اہداف کی خاطر مشرق وسطیٰ کے اندر جہاں کہیں انہیں کہا جائے گا وہ حملے کرتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ 2016 کے اندر ایران میں موجود سعودی سفارت خانے پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا اور جو ماسٹر مائنڈ تھا اسے ایران کے اندر اعلیٰ عہدے سے نواز دیا گیا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام سعودی عرب کے ماتحت چلنے والے میڈیا نیٹ ورک العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے ایران گزشتہ 10 سالوں کے دوران 30 ارب ڈالر سے زائد کی رقم لگا چکا ہے، لیکن وہاں تعمیرات نو کے لیے، وہاں امن و امان کی بحالی کے لیے، لوگوں کی ضروریات کے لیے ایران نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ یمن سے اور فرانس سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر ایران نواز حوثیوں کی جانب سے بچوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ $350 کے عوض ایک حوثی نے اپنی 8 سالہ بیٹی کو فروخت کر دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو فروخت کر کے ان کی شادیاں بھی جبرن کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کافی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام فرانس سے خبر یہ ہے کہ عیسائی دہشت گرد صلیبی حکومت کی جانب سے مسلمانوں پر تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مدرسے کو جہاں پر مسلمانوں کا سکول تھا، وہاں پر جو بچیاں تھیں وہ حجاب پہنے ہوئی تھیں، طالبات حجاب پہنی ہوئی تھیں، اس سکول کو اس وجہ سے بند کر دیا گیا کہ یہاں پر دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے اور لوگوں کی برین واشنگ کر کے انہیں شدت پسند بنایا جا رہا ہے، اس لیے اس سکول کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف تشدد بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے اور اسی طرح سے ہانگ کانگ اور سوڈان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر لاکھوں روہنگین مسلمان کیمپوں میں مقیم ہیں، ان کو رفتہ رفتہ بتدریج دور دراز جزیروں پر پہنچایا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر آباد ہو جائیں۔ حالانکہ ان جزیروں پر جو مناسب ضروریات ہیں، جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین اب دوسرے مرحلے میں مزید 1000 روہنگین ریفیوجیز کو، مہاجرین کو زبردستی ان جزیروں پر پہنچایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روہنگین مسلمانوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ عالمی برادری نوٹس لے کہ انہیں کیوں زبردستی دور دراز جزیروں پر ڈالا جا رہا ہے جہاں سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے بارڈر پر سخت لڑائی جاری ہے، اور ایک تازہ رپورٹ کے مطابق مسلح جنگجوؤں کے حملے میں سوڈان کے کئی فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین ہانگ کانگ سے خبر یہ ہے کہ چائنا کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کے جرم میں چائنا نے مزید ہانگ کانگ کے علیحدگی پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد چائنا کے خلاف یورپ کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے اور چائنا پر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔